बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब के लिए अल्लाह ताला ने कुरान जो है ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं आया, सब के लिए आया है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी कुरान के तरीके पर कर दे। मैंने कल 108 आयत तक मैंने किया था, आज 109 आयत से मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ भी बनी इसराइलों का ही ज़िक्र चल रहा है। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबि लो यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कफ़ारन। चाहते हैं बहुत से अहले किताब कि तुम्हें फेर दें बाद इसके बाद तुम्हारे ईमानों के कुफ्र की तरफ। ये चाहते हैं कि तुम्हें फेर दें बहुत से अहले किताब, यानी ये अपनी किताबें भी देते हैं। आज ही मेरे पास एक इंजील का नुस्खा वो आया था, मैंने वापस कर दिया। तो यानी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि तुम इंजील और तौरात नहीं पढ़ोगे, मुसलमान नहीं पढ़ेंगे। तो मेरे पास चूँकि मैं उस्ताद हूँ, मेरे पास हर किस्म के लोग आते हैं, तो यह है कि ये चाहते हैं कि मुसलमानों को ईमान की तरफ से मोड़ के कुफ्र की तरफ ले आए। हर किस्म का हरबा ये इस्तेमाल करते हैं। ये दौलत का भी इस्तेमाल करते हैं, ये तालीम का भी इस्तेमाल करते हैं, या काबिलियत का भी इस्तेमाल करते हैं। चूँकि मुसलमान ज़्यादातर अनपढ़ हैं और उनको दीन का ज़्यादा इल्म नहीं है, तो वो इनकी बातों में, चुपड़ी चबड़ी बातों में आकर अपने आप को इनके हवाले करते हैं, जिसे कादियानी हैं या दौलत दुनिया देते हैं। और हमारे मुसलमान जो है तो वो गरीब हैं, गुरबत की वजह से वो उधर मुड़ जाते हैं। मगर जिनके पास इल्म होता है वो कभी भी नहीं मुड़ते। वो अगर गरीब गुरबत से मर भी जाएं, वो कुफ्र की तरफ नहीं जाते। जो कि अनपढ़ होते हैं, इनके पास इल्म नहीं होता, तो वो चाहते हैं रात दिन इनकी यही कोशिशें बनी इसराइलों की और दूसरे मज़ाहिब की कि मुसलमानों को इनके दीन से फेर दे और अपनी तरफ या दूसरे दीन की तरफ ले आए। तो ऐसा सुना होता है, आपने सुना होगा कि कोई हिंदू हो गया है, कोई ईसाई हो गया है, बस होते ऐसे मुर्तद हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ये क्यों करते हैं? हसदन मिन इंद अनफुसिहिम मिन बाद मा तबय्यना लहुमुल हक। हसद है इनके दिलों में हसद है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इनका पैगंबर क्यों है, ये हमारे बनी इसराइलों में क्यों नहीं पैदा हुआ, ये कुरैश में क्यों पैदा हुआ। बाद इसके मा तबय्यना लहुमुल हक को, कि इनको ज़ाहिर हो गया कि ये हक के, कुरान हक के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक के। कुरान आखिरी किताब है, अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आएगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे होंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो पढ़ेंगे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे होंगे। इनको पता लग गया कि ये हक है, ये ज़ाहिर हो गया, तो अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि फ़ाफ़ू वस्फ़हू, बस माफ़ कर दो तो इनको और दरगुजर करो। इनके साथ बहस मबैसा नहीं करो, इनके साथ झगड़ा नहीं करो, इनके साथ सख्ती या वो न करो, क्योंकि इस्लाम जो है वो तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला, वो इखलाक के ज़ोर पे फैला है, वो खुल्क के ज़ोर पे फैला है। वो इस्लाम जो है, इस्लाम इखलाक और अच्छी आदतों की वजह से फैला है। बस तुम माफ़ कर दो, दरगुजर करो इनको। हत्ता याती अल्लाह, तरते इस हद तक कि आ जाए अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म, यानी अल्लाह हो सके कि इंशाल्लाह तुम दरगुजर, तुम माफ़ कर दो, दरगुजर करो इस हद तक कि अल्लाह ताला को हुक्म आ जाएगा या कोई ऐसा मामला बन जाएगा। अगर उनका दीन की तरफ रग़बत होगी तो वो दीन की तरफ आ जाएंगे, अगर नहीं तो तुम्हें तो अल्लाह ताला बचा करेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है।
اس حد تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو حکم آ جائے یا کوئی یعنی زلزلہ آ جائے یا کوئی بیماری آ جائے یا کوئی اس کی وجہ سے وہ منع ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ کو حکم آ جائے بس تم ایسا کرو کہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کرو، ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرو، اپنے دین کو اپنے تار رکھو۔ اگر وہ تبلیغ نہیں مانتے تو ایسے لوگوں کو پھر تبلیغ نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو یعنی تم اپنی طرف ہو جاؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قائم کرو نمازیں اور زکوٰۃ دو۔ میں پہلے بھی کر رہی ہوں اس کے اوپر اور کرتی رہوں گی قرآن میں، کیونکہ بار بار یہ لفظ تقریباً 300 دفعہ آیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نمازیں، نماز خضوع و خشوع کے ساتھ، قیام، جلسہ، رکوع، سب کچھ اپنے طریقے سے کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو۔ قیام بھی لمبا کرو، رکوع بھی، سجدہ بھی لمبے لمبے سجدے کرو، اور لمبے سجدے کرنا اپنے لیے بفائدہ ہے کہ آنکھوں کی بیماری نہیں ہوتی، دماغ کی بیماری نہیں ہوتی، ریڑھ کی ہڈی صحیح رہتی ہے، کمر کی درد۔ یہ نماز جو ہے تو نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے اور بیماریوں سے بھی بچاتی ہے۔ نماز بڑی کارآمد چیز ہے، یہ مسلمانوں کے لیے اگر مسلمان سمجھے تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت کارآمد چیز ہے۔ مردوں کے لیے مسجدوں میں، عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں۔ اگر مسجد میں انتظام پردے کو ہو تو عورتیں بھی مسجد میں جا سکتی ہیں اگر انتظام ہو تو، اگر نہیں ہے فتنہ و فساد کا ڈر ہے تو پھر عورتیں اپنے گھروں میں اپنے پردے میں کریں۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ اگر تمہارے پاس دولت دنیا ہے جتنی بھی ہے اس کے مطابق عالم سے پوچھ لو کہ اتنا سونا ہے میرے پاس، اتنے پیسے ہیں، یا سال گزر گیا یا جس طرح، تو زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ سے انسان کا مال ایسا صاف ہو جاتا ہے جیسے ہم کپڑے دھوتے ہیں اور کپڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، تم بھیجو اپنے آپ سے پہلے نیکیاں۔ جب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زن کا دن کے لیے بھی انتظام کریں، قبر کے لیے انتظام کریں، آخرت کے لیے اپنے آگے نیکیاں بھیجوائیں، نہ کہ برائیاں بھیجوائیں، گناہ بھیجوائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم برائیوں سے دور رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں۔ تجدوا عند اللہ، تو پاؤ گے اللہ کے نزدیک۔ تم دیکھو گے کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ، آگے انشاءاللہ قرآن میں آئے گا کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دے گا اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نزدیک۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں پر دیکھنے والا ہے۔ جو بھی ہم تم کرو گے، یعنی ہم اچھے کریں گے، اچھے ہم کام کریں گے یا برے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، 24 کہتے ہیں وہ حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں پر دیکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، تو کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں، یعنی مسلمان داخل نہیں ہوں گے مگر من کان هودًا أو نصارى، مگر وہ جو یہود کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم والے کہتے ہیں ہم جائیں گے۔ تل کا، اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ تل کا امانیہم، اس طرح یہ آرزویں اس کے، ان کی یہ آرزویں کرتے رہیں گے، یہ آرزویں میں پڑے رہیں گے۔ کل تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہو، ہاتو برہانکم، لاؤ کچھ دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر عیسائی یا یہودی تمہارے ساتھ بحث میں بیسا کریں، پہلے تو تمہیں نہیں کرنا چاہیے، وہاں ہم نے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، حتی یاتی اللہ بامری، کہ آ جائے حکم اللہ کا، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسا حکم اللہ تعالیٰ کا آ جائے گا۔ اگر اس کے باوجود بھی یہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے تو کہو کہ کوئی دلیل لاؤ، ہمیں بتاؤ کہ تم جنت میں جاؤ گے اور ہم دوزخ میں جائیں گے، اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، جس نے تابعدار کیا اپنے منہ کو اللہ کی طرف، جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا منہ کیا اور اپنا تابعدار کیا اللہ کی طرف، وہ ہوا محسن، یہ نیک ہیں، یہ اچھے کام کرنے والے ہیں، فَلَهُ أَجْرُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کے لیے اجر ہے اللہ کے نزدیک۔ جس نے اللہ کے خاطر
اللہ کی طرف، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی محبت میں، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صرف اللہ کی بات مانی اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کے تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس یہ نیک لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک ان کے لیے بہت اجر ہے اور بہت زیادہ نیکیاں ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمجن ہوں گے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری طرف ہی دیکھیں گے اور میرے علاوہ دوسری طرف نہیں دیکھیں گے، میری طرف ہی جھکیں گے، میرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، تو انشاءاللہ ان کے لیے کوئی خوف ڈر دنیا میں بھی نہیں ہوگا اور نہ آخرت میں غمجن ہوں گے، یعنی ان کو کوئی غم ہوگا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہتے ہیں یہود کہ نہیں ہے نصارہ علی شیء، اس کسی دین پر۔ یہ آپس میں کیا کہتے ہیں؟ یہود کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا کوئی دین نہیں ہے۔ وقالت النصارى، کہتے ہیں نصارہ لیست الیہود علی شیء، اور کہتے ہیں نصارہ کہ نہیں ہے یہود کسی دین پر۔ یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کسی دین پر نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی دین، ان کا ناسک ناقص دین ہے، اس کا یہ دین ہے۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودوں کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی وہ مذہب نہیں ہے، یہ کسی دین پر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہم یتلون الکتاب، اور یہ پڑھتے ہیں کتاب۔ ان کے پاس یعنی ان کے پاس تورات ہے، یہود کے پاس تورات ہے اور عیسائیوں کے پاس انجیل ہے۔ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، مگر انہوں نے تخریفات کی ہیں تورات کی بھی اور انجیل کی بھی۔ میں نے کہا نا آج میرے پاس آیا، اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا، جو قرآن میں اسے بالکل اپوزٹ انہوں نے لکھا ہوا تھا۔ تو اسی طرح انہوں نے تخریفات کی اور دونوں کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے لیے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اس طرح کہتے تھے وہ لوگ جو نہیں سمجھتے تھے اس طرح کی باتیں، جو پہلے ان کے تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، جو نہیں سمجھتے تھے ان کی طرح باتیں کرتے تھے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، روز قیامت پر۔ بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ تم اس جھنجھٹ میں نہ پڑو، مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اس جھنجھٹ میں، آپ کو میں نے کہا نا میں نے انجیل واپس کر دی، میں نے کہا بس اس کو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انجیل و تورات کو تم مسلمان نہیں پڑھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان روز قیامت میں، وہ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ جو اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ یعنی اس پہ اعتراض لوگ کریں گے کہ منع فرمایا، مگر جو لوگ سمجھدار ہیں، اپنے دین پر مضبوط ہیں، قرآن پر مضبوط ہیں، قرآن کی احکامات پر مضبوطی سے عمل کرتے ہیں، تو وہ اپنی معلومات کے لیے اگر تھوڑے بہت وہ پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ آیا انجیل ہے کیا چیز، تو اس یہ پڑھ سکتے ہیں، مگر تھوڑے علم والے، کم ناقص علم والے ہمارے جیسے وہ نہیں پڑھ سکتے، ان کو اس لیے منع فرمایا گیا ہے۔ تو روز قیامت والے دن ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ میں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔